ایک پیر کے دو مرید پیسوں کی ہوس میں یا پھر کوئی دوسرے تعلقات کی وجہ سے ایک پیر بھائی اپنے دوسرے ہی پیر بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ ਕੀ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਬੰਦਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸੀ। ਕਾਕਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਆਸਤਾਨੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਰਾਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ? 11 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਪੇੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। नहीं, औरत का कोई सामने इशू नहीं आया, सिर्फ चंदे का ज़्यादा इशू आया था। अच्छा सर। क्योंकि जब दरबार आलिया बना, आस्ताना आलिया बना, तो उसके चंदे का मसला आया था। अस्सलामुअलैकुम, तत्वीर मीडिया के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, कहा जाता है कि मुल्जिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। ऐसे ही थाना सतगरा उकाड़ा के इलाके में एक अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या पेश आता है। एक दिल दहला देने वाला वाक़या कि एक पीर के दो मुरीद पैसों की हवस में या फिर कोई दूसरे ताल्लुकात की वजह से एक पीर भाई अपने दूसरे ही पीर भाई को कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद लाश को नहर के अंदर फेंक दिया जाता है। और 6 माह बाद ये अंधा कत्ल ट्रेस करने में पुलिस की मुआवनत कितनी होती है और पुलिस को इसमें किन किन मुराहकात का सामना करना पड़ता है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना सतगरा में और अंदर जाकर SHO साहब से बात करते हैं और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि ये अंधा कत्ल ट्रेस करने में पुलिस को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं। आए मेरे साथ। नाज़रीन, अभी मेरे साथ मक़तूल के अहले खाना मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि पुलिस ने किस तरह अंधे कत्ल को ट्रेस किया। क्या पुलिस सिर्फ इनको बातों से ही मुतमिन करती रही या फिर उन्होंने अमली तौर पर भी काम करके दिखाया, और कत्ल होने वाला मक़तूल किस तरह उनके जाल में फंसा और इसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं, मुद्दईयान से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? गुलाम अब्बास। अच्छा, गुलाम अब्बास साहब, क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी। कितने बहन भाई हैं? जी 4 बहन भाई हैं जी। 4 बहन भाई। जी। अच्छा, क्या मामला हुआ था, क्यों आपके भाई को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया? क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर कोई रंजिश थी? जी नहीं, दुश्मनी कोई नहीं थी। वो यहाँ पर खादम था, अंदर अपने पीर मुर्शिद के दरबार पे ठीक है। खिदमत करता था आने जाने वालों की। ठीक है। तो वो गद्दी नशीन जो है ना, वो अंधा है, गूंगा है, बहरा है, तो उसकी वो खिदमत करता था। ये जो कातिल है ना, ये भी उन्हीं के साथ ही उधर, पहले ये भी उधर ही रहता था। जब इसको हटा दिया गया और उसने ये प्लान बनाया कि ये सारा कुछ कर रहा है, ये सारा कुछ इसके हैंड ओवर है, पहले इनके हैंड ओवर था, फिर उन्होंने जब ये मेरे भाई को यहाँ पर बिठाया गया तो ये उसके दुश्मन बन गए। अच्छा, असल मामला जो दरबार की गद्दी नशीनी थी वही आपके भाई की जान ले गए? गद्दी नशीनी जो उनको मिली हुई थी, कुर्बत थी दरबार वालों के जी साथ, जी 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 क्या जी वही बिल्कुल, आपके भाई की जान ले गई? वही जान ले गए। ठीक है। जी अच्छा, जी जी। किस तरह मारा इसने, कातिल ने ये उसने गला दबा के मारा। अच्छा। गला साफे के साथ गला दबा के मारा ये। जी। अच्छा, तो कितनी देर आप पुलिस के पीछे रहे और पुलिस इसमें कितनी एक्टिव थी? पुलिस माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। एक अंधा कत्ल था जो कि नहीं मिल रहा था, 6 माह से नहीं मिल रहा था। पुलिस की अनथक कोशिशों की वजह से ये सारा कत्ल का कह लो कि मामला हल हुआ है। जी। ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि इस सारे जो भी पीरियड था इसमें कितना दुरानिया था, कितनी देर में पुलिस ने ये अंधा कत्ल ट्रेस किया है? ये कुछ तकरीबन 6 माह का दुरानिया था। 6 माह का था। जी। अच्छा, आपके भी कोई शक व शुबात इन मुल्ज़मान के साथ मिल रहे थे या नहीं? जी मिल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, मिल रहे थे। वो पुलिस वालों ने हमसे भी रब्ता किया, हमसे कहा भी हाँ, जैसे कि हमारे पास कुछ जादू का चिराग तो है नहीं, आप लोग हमारे साथ तावन करो। तो फिर हमने जैसे हमको पता चला, जैसे जैसे हमको पता चला, हम बताते गए, ये खुद भी तफ्तीश करते गए और इनको कामयाबी मिली। पुलिस अभी वाले आपके मुल्ज़मान किधर हैं? वो जेल में है। जेल में है। जी, जुडिशल रिमांड पे हैं। अच्छा, पुलिस की जानिब से जो कार्रवाई की गई, आप उसमें मुतमिन हैं? जी बिल्कुल मुतमिन है। अल्लाह पाक इनको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मेरे भाई के कातलों को कैफरे करदार तक पहुँचाया। आप लोगों के ऊपर तो क़यामत गुजरी होगी जब आपको पता चला होगा कि किस तरह आपके भाई को बड़ी बेदर्दी के साथ मार के फेंक दिया गया। जी ऐसे ही है जी,
وہ بہت زیادہ دکھ ہوا جب پتہ چلا ہمیں کہ اتنی بے دردی کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے، کہ اتنی بے دردی کے ساتھ انہوں نے ہمارے بھائی کو مار دیا، بہت بے دردی سے مارا انہوں نے۔ اچھا سر بتائیے گا، قتل ہونے والا مقتول کیا ذہنی طور پر ٹھیک تھا؟ جی ٹھیک تھا۔ ٹھیک تھا۔ اس کے ساتھ آپ کی کس طرح کی باتیں ہوتی تھی؟ کبھی آپ لوگوں کے ساتھ اس نے کوئی پلاننگ کی ہو یا آپ کو بتایا ہو کہ مجھے کہیں سے خطرات لاحق ہیں اور یہاں سے مجھے کچھ معاملات درپیش آ رہے ہیں، کوئی اس طرح کی کبھی بات چیت ہوئی ہو؟ اس کے ساتھ زیادہ بات ہوتی تھی صوفی شاعری پہ۔ صوفی شاعری پہ؟ جی۔ اچھا صوفی شاعر تھا وہ؟ جی۔ اچھا، کب سے شاعری کرتا تھا وہ جب سے مریض تھا نا ادھر، وہ؟ اس ٹائم سے ایسی طبیعت تھی اس کی۔ ٹھیک ہے۔ کس طرح کی شاعری تھی اس کی؟ اس کی صوفیانہ شاعری تھی یہ، اسی چیز سے اسے لگاؤ تھا۔ اس کا جو بھی ٹائم ہوتا تھا انہی باتوں میں گزرتا تھا، خواہ وہ کسی شادی پہ ہو، خواہ وہ کسی مرگ پہ ہو، انہی باتوں پہ اس کی زیادہ توجہ ہوتی تھی کہ دین کی بات پہ بات کرنا، اور اس کے علاوہ اس کو کوئی ایسا نہیں تھا۔ اچھا، اس کی قربت جو گدی نشین تھے پیر صاحب، ان کے ساتھ کیسے زیادہ ہوئی؟ یہ گدی نشین سے پہلے جو پیر صاحب تھے نا جی، بابا جی کالے خان سرکار، ان کا مرید تھا، اور اکاڑا میں پہلے مریدوں میں سے مرید تھا یہ۔ ٹھیک ہے۔ خلیفہ بن گیا بعد میں؟ نہیں، خلیفہ بھی نہیں بنا، باقی خدمت گار بہت اچھا تھا، خدمت بہت عرصہ تک کی اس نے، 35-40 سال خدمت کی انہوں نے۔ پھر بابا جی کہاں گئے؟ بابا جی انتقال کر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کے بعد ان کا بیٹا تھا جو سنتا نہیں ہے، بولتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی خدمت میں لگ گیا۔ جو ان کا بیٹا تھا اس کی شادی ہوئی تھی؟ جی، اس کی شادی اس کی ہوئی۔ بیوی کدھر تھی؟ اس کی بیوی ادھر ہی ہے، صدگرہ میں۔ صدگرہ میں؟ ٹھیک جی۔ ہے۔ اچھا، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں کہ کوئی کہا جاتا ہے اکثر اوقات کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی عورت کی وجہ سے اس کی اگر قربت اس کے ساتھ زیادہ تھی، یا وہ بھی مرید تھا یہ بھی مرید تھا، قاتل اور مقتول دونوں ہی ایک پیر کے مرید تھے، کوئی اس میں کوئی عورت کا بھی کردار ہے؟ نہیں جی، اس میں عورت کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ اصل میں اس دربار کی ہی لڑائی تھی، دربار پہ ہی ختم ہوگی اس کی جان کے ساتھ۔ دربار کی لڑائی تھی، یہ لڑائی صرف پیسے کی تھی، چندے کا جو پیسہ آتا تھا نا اس کی لڑائی تھی بس، اور کوئی اچھا، لڑائی صرف دربار کی لڑائی پہ چندے کا جو پیسے آتے تھے دربار میں، اسی وجہ سے آپ کے بھائی کی جان چلی گئی؟ اسی وجہ سے، یہ اور کوئی وجہ بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی وجہ نہیں تھی اس کی، ٹھیک ہے۔ نہ اچھا، اس نے کبھی کسی سے زیادتی کی تھی، اس بات پہ ہمیں خوشی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ مدعیان موجود تھے، یہاں کے انویسٹیگیشن آفیسر سے بات چیت کریں گے، اور یہاں کے متعلقہ تھانے کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے، اور ان سے جانیں گے کہ یہ کون سی ٹیم کی سربراہی میں معاملہ حل ہوا، اور ایک ایسا اندھا قتل جس کو ٹریس کرنے میں پولیس کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیے باقی جو ہماری ٹیم ہے، ایس ایچ او صاحب، میڈم صاحبہ، ان سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس مقدمے کے میرے ساتھ ابھی انویسٹیگیشن آفیسر موجود ہیں جنہوں نے اس اندھے قتل کو ٹریس کیا۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اندھا قتل ٹریس کرنے میں پولیس کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے کون کون سی جدید جو آئی ٹی یا پھر اس سے متعلقہ جتنے بھی فرانزک رپورٹس تھیں، یا پھر اس میں موبائل ٹریسنگ تھا، کون کون سی چیزوں کا انہوں نے استعمال کیا اور اس اندھے قتل کو ٹریس کیا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر، پہلے تو تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ کیسے درپیش آیا اور کس طرح آپ نے اس قتل کو ٹریس کیا اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ جی فرسٹلی یہ کہ جب میں 27/6 کو ادھر بطور انچارج انویسٹیگیشن تعینات ہوا ہوں، تو یہ سب سے یہ کیس تھا جو ہمارے لیے جو نا چیلنج تھا۔ ٹھیک ہے۔ یہ پرانا تھا، تقریباً 6 ماہ سے بندہ اغوا تھا، اور تمام افسران کا اس پہ فوکس تھا کہ اس کو سولو کیا جائے۔ تو میرے اے ایس پی صاحبہ رینالہ اور میرے ایس ایچ او صاحب نے میرے ذمہ یہ ٹارگٹ لگایا کہ اس کو ہر صورت میں سولو کرنا ہے، چونکہ یہ درینہ کیس ہو چکا تھا۔ تو اس پہ ہم نے آئی ٹی کی یا دوسرے جو ہوتی ہیں سہولیات، وہ ان فرانزک جو شواہد ہوتے ہیں ان کا تو سہارا لیا ہی لیا ہے، لیکن سب سے زیادہ ہمیں جو اس میں ٹوٹلی جو سولو کرنے میں مدد ملی ہے نا، وہ ٹوٹلی ہیومن ریسورسز پہ ہوا ہی ہے۔ ہم نے اپنے طور پہ، میں نے چونکہ پرانا ہو چکا تھا کیس، یہ پہلے مدعی کا انٹرویو کیا، اس سے پوچھا سارے حالات، پھر علاقے میں لوگوں سے پوچھا، اور اس کے بعد جس بندے پہ ہمارا ایک شک گیا وہ افضل نامی شخص تھا، اس پہ گیا، اس کو اچھی طرح سے میں نے انٹیروگیٹ کیا ہے،
انٹیروگیٹ کرنے کے بعد میرا یہ ذہن بن گیا کہ یہ جو بھی ہو نا بندہ اس کے ارد گرد ہی یہ معاملہ گھومتا ہے. اس کو پھر مزید جب ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کیا اور اس کو تھوڑا سا دبایا تو پھر اس نے جو ہے نا اقبال جرم کیا ہے. اس نے بتایا, ساری سٹوری بتائی ہے, لیکن پھر بھی ہم نے اس بات پہ یقین نہیں کیا کہ جو اس نے سٹوری بتائی گیا ہے کہ یہ درست ہو سکتی ہے. انہوں نے پھر ہمرائی ساتھیوں کا نام لیا, اس کے ہمرائی ساتھی جو ہے وہ گرفتار کیے گئے اور ان کو علیحدہ انٹیروگیٹ کیا گیا. ان سب نے ہی اس بندے کو قتل کرنا جو ہے مغوی تھا اس کو قتل کرنا تسلیم کیا. انہوں نے جا کے پھر ہمیں ساتھ لے جا کے نشاندہی کی کہ ہم نے اس جگہ پہ ہم نے جو بندہ ہے نا ہم نے قتل کر کے نہر میں پھینکا تھا. پھر میں سی آر او کی مدد سے اور جتنے بھی تھانے جو آتے ہیں نہر کے اوپر ان سے جا کے ہم نے ان کا ریکارڈ چیک کیا تو تھانہ یوسف والا میں ادھر اس ناش کی کاروائی ہوئی تھی جو ادھر سے جو مار کے بندہ پھینکا تھا. تو اس پہ جا کے پھر ہم نے مدعی سر مارنے کے ساتھ ساتھ کیا صرف مارا ہی تھا یا پھر بری طرح تشدد بھی کیا تھا, لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے, اس طرح کا بھی معاملہ تھا سر؟ نہیں ایسا نہیں تھا. انہوں نے ایسا کیا صرف اس کا گلا دبایا. گلا دبانے کے بعد انہوں نے اس کو توڑے میں پیک کیا ہے, بڑے سارے میں پیک کر کے موٹر سائیکل پہ لے جا کے چاروں ملزمان نے نہر لور باری جو ہے اس کے پل سے انہوں نے نہر میں پھینک دیا ہے. ابھی میرے ساتھ ایس ایچ او جناب ظفر اقبال مہار صاحب موجود ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ اندھا قتل کس طرح ٹریس ہوا. کیا ان پیر مریدوں کی لڑائی میں کوئی پھر عورت کی ہوس بھی تھی یا پھر کوئی پیسوں کے چندے کا معاملہ تھا؟ اصل حقائق کیا ہے, انہوں نے کس طرح اس اندھے قتل کو ٹریس کیا اور اس کے پیچھے کیا کیا معاملات ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے آپ؟ بالکل خیریت سے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر الحمدللہ. اچھا سر بتائیے گا کہ ایک اندھا قتل جس کا معمہ 6 ماہ سے چل رہا تھا اور وہ حل نہ ہو سکا اور پولیس نے اپنی انتھک کوششوں کے باوجود یہ سلسلہ جاری رکھا اور 6 ماہ کے بعد ایک اندھا قتل ٹریس ہوا. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ معاملہ پیر مریدوں کے درمیان اور پھر کیا کوئی عورت کا بھی اس میں چکر تھا یا پھر چندے کا ہی مسئلہ تھا؟ نہیں, عورت کا کوئی سامنے ایشو نہیں آیا, صرف چندے کا زیادہ ایشو آیا تھا. اچھا سر. کیونکہ جب دربار عالیہ بنا ہے, آستانہ عالیہ بنا ہے, تو اس کے چندے کا مسئلہ آیا تھا. ٹھیک ہے. تو چندے پہ جو وہ قاتل تھا وہ پہلے اس کا سسٹم تھا, تو اس کے بعد جو مقتول ہے اس نے مینج کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. چندے کی وجہ سے لڑائی تھی. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا قاتل اور مقتول اکٹھے کتنی دیر سے ایک ہی دربار پر رہ رہے تھے؟ جو مقتول ہے وہ 2002 سے اس پیر صاحب کا مرید تھا, محمد علی صاحب کا. ٹھیک ہے. اور جو قاتل ہے وہ 2016 سے آیا تھا. 2016 سے یہ تھوڑی دیر اکٹھے ہوئے تھے قاتل اور مقتول. 2016 میں ہی مقتول چلا گیا تھا واپس اوکاڑا میں. پھر 2019 سے آن ورلڈ وقوع تک یہ دونوں اکٹھے رہے ہیں. دونوں اکٹھے رہے. اچھا اس سے پہلے بھی ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑے یا رنجش چلتی رہی ہے؟ ان کی وقوع سے 6-7 ماہ پہلے ایک لڑائی ہوئی تھی, آپس میں دونوں کی ہوئی تھی. یہ کلیم کرتا تھا کہ کوئی لڑکی کا, مقتول کا لڑکی کے ساتھ کوئی سسٹم چل رہا ہے, جو گدی نشین ہے بالی سائیں سرکار, اس کی بیوی کے ساتھ. اچھا جو پیر صاحب تھے ان کی بیوی کے ساتھ ان کے جو کہ جنسی تعلقات کو جوڑا جا رہا تھا وہ قاتل کی طرف سے؟ ہاں جی, ان کو وہ جنسی تعلقات کو جوڑا جا رہا تھا, لیکن اصل میں حالات جو تھے وہ اصل چندہ تھا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا سر جب ان کی رنجش بڑی ہے تو اس کے بعد اس نے کوئی دھمکیاں لگائی ہیں, کیا کیا ہے, اور کیا اس قتل میں کوئی جو پیر صاحب کی بیوی بھی ملوث ہے؟ پیر صاحب کی بیوی نہیں ملوث ہے, جو گدی نشین ہے بالی سائیں, اس نے اور اس کے جو ہیں بردر ان لا اور اس کی جو بیوی ہے انہوں نے جو قاتل ہے ان کو دربار سے نکال دیا تھا. ٹھیک ہے. اور جو مقتول ہے اس کو دربار میں رکھ لیا تھا. ٹھیک ہے. اس رنجش کی وجہ سے یہ سارا انہوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا سر بتائیے گا اس سارے معاملے میں پولیس کو کن کن مرکات کا سامنا کرنا پڑا, آپ نے اس اندھے قتل کو کس طرح ٹریس کیا؟ پولیس کو سٹارٹ میں بہت زیادہ مشکلات تھیں. اندھا قتل تھا, پہلے اغوا کا مقدمہ درج ہوا, تو اس کے بعد آئی ٹی کی مدد سے, ہیومن ریسورسز کی مدد سے, کوئی سسپیکٹس کو گرفتار کرنے کی مدد سے, بہت سی چیزوں سے جو ہے نا معاونت لینی پڑی. بالکل سر. جس کے بعد یہ معاملہ حل ہوا اور قتل ٹریس ہوا. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ یہ سارا جتنا بھی پروسیجر چلا اس میں کتنی رکنی ٹیم تشکیل دی گئی تھی اور آپ کس کی سربراہی میں یہ کام کر رہے تھے, اور جتنا بھی اخراجات ہوئے کیا پولیس نے اپنی طرف سے کیے یا مدعیان سے بھی پیسے وصول کیے گئے؟
اس میں جو ٹیم تشکیل دی گئی اس میں ڈی پی او صاحب کے احکامات کی روشنی میں اے ایس پی صاحبہ رینالہ، ان کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ صدگرہ، انچارج انویسٹیگیشن ظفر اقبال اے ایس آئی، کانسٹیبلان کی ٹیم تشکیل دی گئی، جنہوں نے دن رات محنت کر کے آئی ٹی کی مدد سے، ہیومن ریسورسز کی مدد سے، دیگر سسپیکٹ کی مدد سے بالکل یہ اندھا قتل ٹریس کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی اخراجات ہوئے ہیں پولیس نے بالکل اپنی مدد آپ کے تحت کی ہیں کہ جو ہمارے ذاتی وسائل سے ہٹ کے جو سرکاری وسائل ہوتے ہیں اس کو بروئے کار لا کر یہ انشاءاللہ قتل جو ہے نا ٹریس ہوا اور اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ اچھا سر، آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے جب انویسٹیگیشن میں باتیں سامنے آئی ہیں تو قاتل نے کس طرح بے دردی کے ساتھ مقتول کو مارا اور مارنے کے بعد پھر لاش کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا؟ جو قاتل ہے اس کے جو دل میں رنجش تھی، ایک لڑائی کی رنجش تھی، ایک چندے کی رنجش تھی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس نے منصوبہ بنایا، اکڑا میں اس نے تین اور دوست اپنے اکٹھے کیے اور انہوں نے مشورہ منصوبہ بندی کر کے موٹر سائیکلوں پہ آ کے دربار میں، وہ اکیلا تھا، اس کو قابو کیا، اس کا گلا دبایا۔ جب بندہ ایک کام کرنے کی نیت کر لیتا ہے تو نیت کرنے کے بعد جو عمل کرتا ہے اس میں کوئی رحم نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ جس کے وہ پایا تکمیل تک پہنچانے تک اس میں کوئی رحم نہیں ہوتا۔ اچھا سر، یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس کو مارنے کے بعد کیا وہ اسی دربار کے اوپر رہا، پھر کیا وہ اس کے مقدمے کے پیچھے بھی وہ اس کی پیروکاری کرتا رہا یا پھر نہیں؟ وہ جو مین اکیوز ہے افضل عرف پپو، یہ قتل کرنے کے بعد مدعی کو اس بات پر اکساتا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک شہزاد جو دوسرا کو اکیوز ہے اس کا، وہ اکساتا رہا ہے کہ آپ کا جو قتل ہے نا بھائی کا، وہ جو بالی صاحب سرکار کی بیوی ہے اس کے بھائیوں نے کیا ہے۔ تو مدعی پہلے اس کی طرف بھی کوشش کرتا رہا لیکن حالات اس کے بالکل الٹ تھے۔ اصل میں جو قاتل تھا وہی دوسری سائڈ سے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی مدعی کو کوشش کرتا رہا لیکن جو ناکام ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر بتائیے گا، پولیس نے کیا فرانزنگ ایکسپرٹس اینڈ دیگر جتنی بھی جو پولیس ٹریسنگ کے معاملات ہوتے ہیں ان میں سے کتنی جو روایتی اور جدید قسم کی ٹیکنالوجی ہے اس کی کتنی مدد لی ہے پولیس نے؟ پولیس میں ایسے جو وقوع ہوتا ہے اس میں جتنے بھی ہمارے انویسٹیگیشن کے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب اپنے اپنے طور پہ بلائی بھی گئیں، فرانزک بھی بلائی گئی، انہوں نے بھی سارے کرائم سین کا وزٹ کیا، اسی لحاظ سے آئی ٹی والوں نے بھی وزٹ کیا۔ ان کی مدد سے جو ہے نا ہم یہ ٹریس کرنے میں معاون ثابت ہوئے اور ہم نے قتل ٹریس کیا۔ ٹھیک ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ظفر اقبال مہار صاحب جو کہ تھانہ صدگرہ کے موجودہ ایس ایچ او ہیں۔ ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ ناظرین، آپ نے انویسٹیگیشن انچارج انویسٹیگیشن نوید صاحب کی بھی گفتگو سنی اور مدعیان کی بھی گفتگو سنی۔ ناظرین، کس طرح پولیس نے 6 ماہ میں انتہائی کوششوں اور مشکلات کے باوجود اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور مدعیان کو اس بات پر راضی کیا کہ انشاءاللہ پولیس آپ کا ساتھ دے گی، اور جو آپ کا اندھا قتل ہے جو کہ ایک مقدمہ اغوا کے طور پر درج ہوتا ہے، لیکن 6 ماہ بعد ایک پیر بھائی ہی اپنے پیر بھائی کو پیسوں کے لالچ میں بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینک دیتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ایس ایچ او صاحب کی گفتگو سنی، آپ نے سارے معاملات جانے، اندھا قتل پولیس نے کس طرح ٹریس کیا۔ آپ پنجاب پولیس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیں تدویر میڈیا۔